बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक मामला जो मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है फितनल ख़वारिज का। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था या उन तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा था जो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करते हैं। अब यह है कि बराह रास्त इन दहशत गर्दों ने पुलिस फोर्स और मासूम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कोहाट में पेश आने वाला वाकया इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और उसमें डीएसपी असद महमूद और उनके साथियों को जिस तरह से शहीद किया गया, ये सबके सामने है। अच्छा, अब आप ये देखें कि रिवायती महाज पर जब वो नाकाम होते हैं इस तरह के दहशतगर्द, तो फिर वो गैर रिवायती तरीकों से पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी तरजीह ऑब्वियसली अमन है। इसके साथ साथ एक और वाकया ये है कि जख्मियों के हवाले से आपने ये देखा कि एक और वाक़े में जब निशाना बनाया गया क्वाडकॉप्टर के जरिए एक चेक पोस्ट को, और जब उन एहलकारों को ले जाया जा रहा था तो ऐसे में जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां थीं उनको टारगेट किया गया इन दहशतगर्दों की जानिब से, और जो एहलकार थे उनको शहीद किया गया। 2 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया, जिनमें से एक एम्बुलेंस जो है वो किसी तरह से निकल गई वहाँ से, दूसरी एम्बुलेंस में जो लोग थे उनको शहीद कर दिया गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि माह रमज़ान है और दहशतगर्दों का हम पहले ही कहते हैं कि ना उनका कोई मज़हब है, ना उनकी कोई वफादारियाँ हैं किसी मुल्क से, वो या तो वो पैसे के लिए काम करते हैं या उनके कोई और मफादात हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे सियासी महाज पर क्या हो रहा है। और बल्कि इससे पहले एक और चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि रूसी वजारत खारजा की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है और अफगानिस्तान से मुतालिक, और आप ये देखिए उसकी जानिब से ये कहना कि अफगानिस्तान में 20 से 23 हज़ार के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ से ज़ायद गैर मुल्की हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि ये पाकिस्तान का कहना, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना अपनी जगह, लेकिन ये रूस की जानिब से इस बात का इजहार करना ये शो करता है कि पाकिस्तान की जानिब से जो भी रिजर्वेशन शो किए जाते हैं, जो भी कंसर्न शो किए जाते हैं या अपने दिफा में कार्रवाई की जाती है, तो वो इन बुनियादों पर की जाती है जिसकी एक दूसरे मुल्क की जानिब से भी तस्दीक की जा रही है। सियासी महाज पे अगर हम बात करें तो रात को जिस तरह से कल हमने अपने शो में बात कर रहे थे कि क्या बानी पीटीआई फिर से अडियाला से बाहर आएंगे, तो अडियाला से बाहर उनको लाया गया, लेकिन रात की तारीकी में उनको ले जाया गया, पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना हुआ और इंजेक्शन की दूसरी डोज उनको दे दी गई। और हस्बे रिवायत इस बार भी न पार्टी को कानू कान खबर हुई, न फैमिली को कानू कान खबर हुई, बल्कि खामोशी से ये मामला सारा हुआ और उसके बाद उनको वापस पहुंचा दिया गया। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि इस दफ़ा पार्टी थोड़ी सी अलर्ट होगी, थोड़ी सी मूवमेंट होगी तो उन्हें अंदाज़ा होगा, लेकिन कोई डिसेप्शन वगैरह यूज़ की गई होगी। तो आज ज़रा उनके रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब डोज दी गई तो उनकी जाहिर है कि एकोकार्डियोग्राफी भी की गई, ईसीजी किया गया और उसमें जो उनके वाइटल वगैरह थे, बाकी चीज़ें थी, नताइज भी ठीक आए और फिर उसके बाद जो हिदायत के साथ उनको रुख्सत कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालबा, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि भाई मुझे इस इलाज के बाद बताया गया कि भाई ये इलाज हो चुका है। फैमिली का वही मुतालबा कि क्यों नहीं हमें इन्फॉर्म किया गया, इन्फॉर्म किया जाना या हमारी मौजूदगी वहां पर ज़रूरी थी, ये मरहला नहीं अमल में लाया गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हो गई रिहाई फोर्स। क्या है ये रिहाई फोर्स, कब बनेगी ये रिहाई फोर्स, कौन कौन शामिल होगा इस रिहाई फोर्स में? मैं थोड़ा सा अगर आपके सामने शेयर कर सकूं तो जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की राय है इस मुतालिक, चेयरमैन से लेके बाकी रहनुमाओं के हवाले से, वो जरा सुनिएगा कि वो क्या है। जरूर हमारी कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें खत्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स जरूर देखे हैं, पार्टी ने जरूर इस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। पार्टी का कहना ये है कि उन्होंने एक तजवीज दी है, इसका नाम बदला भी जा सकता है। बहरहाल ये अभी फाइनल नहीं है, ये तो एक तजवीज थी उनकी तरफ से आई है। पार्टी ने अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। आप लोगों को एतमाद में लिया गया है, बताया गया है कि क्या अगराज़ व मकासद हैं इस फोर्स के? ये तो सीएम साहब ने अनाउंस किया था, सेक्रेटरी जनरल साहब उनके साथ खड़े थे, वो इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि पार्टी के विद इन टीयर डिस्कस हुआ है कि नहीं। पार्लिमानी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है वहां तो नहीं, कम अज कम ये आइडिया डिस्कस हुआ। इसका मुझे भी पहली दफा सुनने का मौका तभी मिला जिस वक्त मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि रिहाई फोर्स के नाम से बॉडी एक और खड़ी करना चाहते हैं, तो वो एक उनकी तजवीज है। इसकी परमिशन सेक्रेटरी जनरल ऑफिस और पॉलिटिकल कमेटी के अलावा कोई इसको अप्रूव नहीं कर सकता। चलें जी, तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ जनाब शफी जान साहब मौजूद हैं और मामले खुसूसी बराए इत्तलात हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब इख्तियार वली खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। तो जनाब इख्तियार वली खान साहब, ये अगर मैं शुरू करूँ, सियासत पे आएंगे ज़ाहिर है, लेकिन ये जिस तरह से दहशत गर्द अब वहाँ पर जिस तरह से कारी वार हुआ है अफगानिस्तान में उनके ऊपर,
اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے فیسیلیٹیشن اور ان کی ایکسیس موجود ہے. تو یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو حملہ کرنا اور اس کے بعد ایک دوسرے واقعے میں ایمبولینس کو نشانہ بنانا, یہ تو حالات جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ اسرائیل کی جانب سے ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں, باقی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری طرف کہتے ہیں کہ سویلین کو نشانہ بنایا گیا, یہ تو ایمبولینس کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ تو مدرسے کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ تو مسجد کو بھی نہیں بخشتے, یہ تو اسکول کے بچوں کو بھی نہیں بخشتے, یہ ہمارے فوجی جوان, پولیس کے جوان, یہ تو بازاروں میں چلتی پھرتی ماؤں بہنوں اور بچوں, بوڑھے بزرگوں, کسی کو نہیں بخشتے. تو انہوں نے تو مطلب وہ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں آج جو واقعہ ہوا ہے یہ تو شفیع صاحب کا حلقہ بھی ہے, اور میں ایک بات بڑا کلیئر میں کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ پہ, ڈفرینسز اپنی جگہ پر, لیکن اس فتنے کے خلاف اور اس ناسور کے خلاف ہم سب کو ایک قوم بننا ہوگا. کوئی وہاں پہ ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے. یک جان, یک آواز اور یک قدم ہو کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ ہمارے مسجد میں, کچہری میں, بازاروں میں, مدرسوں میں, ہر جگہ پہ کارروائی کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اور آپ کے ڈفرینسز کیا ہیں. آپ اپنا نظریہ ہم پہ تو نہیں تھوپ سکتے نا, ہم آپ پہ نہیں تھوپ سکتے تو آپ ہم پہ نہیں تھوپ سکتے. ہمارے آپ کے ڈفرینسز کیا ہیں؟ ہم تو آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف اور پاکستانی اقوام کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل کیا ہے, اس کا کوئی منطق کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں میں شفیع بھائی سے بھی, میں ان کے حلقے میں یہ واقعہ ہوا ہے, میں تعزیت بھی کرتا ہوں, میری دلی ہمدردی بھی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس پہ بلند آواز میں جو ہے تو یہ اپنا موقف بھی دیں گے کہ ایسے اقدامات میں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور ہمارا موقف جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ دہشت گردی چاہے وہ بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, کے پی میں ہو, پنجاب میں ہو, اسلام آباد, نہ صرف یہ کہ مذمت بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. شفیع جان, اینی ون کوڈ بی نیکسٹ. ہمارے پاس اور کوئی آپشن ظاہر ہے کہ آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں, اور اختیار صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ آپ بھتہ دینے تک پہ بھی مجبور ہوتے ہیں ان لوگوں کو, اور ان کے خلاف آپ بول بھی نہیں پاتے. تو لیکن کوئی بھی چیز آپ کی سیفٹی کی ضامن تو نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے یہاں پر اگر سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملہ ہو رہا ہے یا پولیس پہ حملہ ہو رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا اس وقت یکسو اپروچ کوئی موجود ہے کے پی گورنمنٹ کی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کوہاٹ میں جس طریقے کی کارروائی ہوئی, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پولیس کے ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے ہیں, کل کرک میں ہوا ہے, اور یہ تواتر سے کرک کا بھی ڈویژن وہی ہے نا, کوہاٹ ڈویژن, ہے. کرک اور ہنگو کوہاٹ یہ ایک ہی ڈویژن, تقریباً 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ. جی بالکل. مطلب جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دہشت گردی پاکستان کے کسی حصے میں ہو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن دیکھیں, اس چیز سے نمٹنے کے لیے اب سب کو ایک ہونا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پہلے کیبنٹ میں 31 ارب روپے کا پیکج دیا سی ٹی ڈی کے لیے, 17 ارب اور 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے, تاکہ وہ ویل ایکوپڈ ہو ان لوگوں سے مقابلے کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی جدید ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی جدید ہے, اور یہ تشکیل کی صورت میں یہ آگے بڑھتے ہیں. تو ان کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ویل ایکوپڈ ہونا پڑے گا. سہیل آفریدی صاحب نے آتے ہی پہلے کیبنٹ میں 31 ارب روپے کا پیکج دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو سٹیپس ہم لے سکتے تھے ایز اے گورنمنٹ وہ لے رہے ہیں. بڑا کلوزلی مانیٹر ہو رہا ہے سارا کچھ. لیکن اس خیبر پختونخوا حکومت کے علاوہ ہم فیڈرل حکومت ہو, باقی تمام سیاسی جماعتیں ہوں, جس طریقے سے ہم نے ایک امن جرگہ وہاں پہ منعقد کروایا, اس کا ایک 13 رکنی ڈرافٹ بھی آپ کے 13 نکاتی ڈرافٹ بھی آپ کے سامنے آیا. تو وہ سارے ایفرٹس تھے, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ چیز مزید بڑھے گی, اور جس طریقے سے ابھی افغانستان پہ حملہ ہوا ہے اس کا جواب جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے یا جو صوبہ ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے, تو وہاں پہ اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. لیکن وہ حملہ بھی کسی بنیاد پہ ہوا, یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حملہ کیا تو دے آر ریئیکٹنگ. نہیں, دیکھیں, حملے کے جہاں تک بات ہے تو دو مسلم ممالک کے درمیان کبھی بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے.
ہم نے ہمیشہ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے. وہاں پہ قبائلی عمائدین ہیں ہمارے, وہاں پہ جرگہ مشران موجود ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے بیچ میں جرگہ کرا کے بہتر راستہ نکالا ہے. اس بار بھی بہتر. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کسی بھی پوزیشن کو, پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہ ہے, یہ مسئلہ, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پاکستان اس کا ذمہ دار ہے یا افغانستان کی طرف سے اس میں کچھ؟ نہیں, دیکھیں اس ذمہ دار تو افغانستان ہی ہے, اس میں پاکستان نے یہ تو کلیئرٹی ہے, یہ تو کلیئرٹی ہے. لیکن اس کے لیے اور انڈین انفلوئنس بھی ہے اپنی جگہ. بالکل ہے. اس کے لیے جو حل ہے وہ حل یہ نہیں ہے, حل نیشنل ڈائلاگ ہے. آپ نے وہاں پہ نیشنل ڈائلاگ تو یہاں پر پاکستان کے اندر جو بھی نہیں, ان سلسلہ کے ہو ساتھ بھی آپ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے, جرگے کے ذریعے ان سے بھی بات ہو سکتی ہے. حکومت نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے, استنبول میں بات ہوئی ہے, پاکستان میں ایک اسی حکومت سے بات ہوئی ہے. نہیں تو دوحہ جو معاہدہ ہوا تھا, ایک تحریری معاہدہ تھا, جب اس کے اوپر وہ اس کے اندر کلیئرٹی تھی نا کہ اپنی سرزمین وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. جی, آپ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان اس طرح سے کہتا ہے یا پاکستانی سرکار کہتی ہے یا پاکستانی فوج کہتی ہے, لیکن جب روس کی جانب سے یہ آ رہا ہے, روس کی وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے, رپورٹ جو جاری کی گئی ہے, اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں. پہلے تو ہم نمبرز پہ بات کرتے تھے کہ پتہ نہیں نمبرز کیا ہیں, لیکن 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں, جن میں سے نصف غیر ملکی ہیں. دیکھیں یہ جو تو اگر وہ موجود ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں, پھر انڈیا بھی وہاں پر جس طریقے سے دوستیاں بڑھا رہا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا کیا جائے؟ ڈائلاگ کریں, وہ ہمیں چپیڑ مارے, ہم ڈائلاگ کریں؟ نہیں, دیکھیں سرزمین کسی بھی ملک کی کسی کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. پاکستان کے خلاف, پاکستان کی سرزمین بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس چیز کا حل طاقت نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, کیونکہ آپ نے طاقت کا استعمال کیا, آپ نے سٹرائکس کی ہیں. اگر یہ چیز جرگے کے ذریعے حل ہو سکتی تھی تو بہتر نہیں تھا کہ جرگے کے ذریعے حل ہو جاتا, بات چیت کے ذریعے, کیونکہ آپ نے آنا آخر میں ٹیبل ٹاک پہ. نہیں, مجھے ایک چیز آپ ٹیبل ٹاک پہ ہی اس کا کنکلوژن جو ہوگا وہ ٹیبل ٹاک پہ ہی ہوگا. یعنی کہ ایران کے اوپر جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ہمیں ایران کو بجائے ریٹیلیٹ کرنے کے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی ایران کے ہمارے اور افغانستان کی ڈائنامکس بالکل چینج ہے ان کے ساتھ. تو افغانستان کو ہم نے جتنی دفعہ یہ چیز کنوے کی ہے کہ بھائی آپ یہ جو لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ ان کو کنٹرول کریں. آپ نے دوحہ کا ذکر کیا, اس سے پہلے جو سیٹنگز ہوئی یا ٹاکس ہوئی استنبول میں ہوئی, وہاں پر دوحہ میں ہوئی. مجھے ایک منٹ. جی پلیز پلیز. بات ایسی ہے نا شفیع صاحب, اپنے محدود اس میں یہ لمیٹڈ ہو کے یہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جرگہ تو تب ہوتا ہے جب دوسرا فریق, اس میں 2 فریق ہو یا 3 فریق ہو, اور وہ سب اس پہ ایگری کریں کہ ہم نے جرگہ کرنا ہے. اگر کوئی فریق مان نہیں رہا تو آپ جرگہ کس کے ساتھ کریں گے؟ اور ماضی کے جرگوں کی بات کروں تو دوحہ میں جرگہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. وہ آپ کے معاہدے کو ڈس اون کرتے ہیں. تو میرے خیال میں لیم ایکسکیوزز کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں بچ رہی ہے. جرگہ تب ہوتا ہے جب دونوں فریق ایگری ہوں. اس وقت وہ آپ کے چوکوں میں, بازاروں میں, مسجدوں میں, وہ پورے ملک میں برسر پیکار ہیں, آپ کے دارالخلافے تک آ گئے ہیں. اور اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی جو ہے یہ ایسی ہونی چاہیے, وہ پالیسی فلاں ایسی ہونی چاہیے. پالیسی دیکھیں, ایک تو وہ چیزیں تب ہوتی ہے جب آپ مل بیٹھ کر طے کریں گے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اور اگر بیٹھے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے, وہ کوئی ذمہ داری لیتے نہیں ہیں. What option you have left کہ آپ اس پہ آگے چلیں گے اور آپ اس پہ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس یہی کہ جیسے آپ نے مثال دی بڑی بہترین, کہ ایک ملک پر حملہ ہو اور دوسرا بولے کہ میں ڈائلاگ کرتا ہوں. کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ڈائلاگ بھی ہوتا ہے اس کے اندر پوزیشن. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ یو, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ ڈائلاگ کرتے ہیں. برابری کی سطح پر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ تناؤ ہوتا ہے, اس میں تناؤ ہوتا ہے. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں, بھائی آپ اگر ہمیں ماریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم جواب نہ دیں. دیکھیے ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے پوری ایک پس منظر ہے. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں, کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں شفیع جان؟ کہاں پہ؟ کوہاٹ میں, اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں. دیکھیے ابھی جو جاری جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں نہیں, کوئی بھی نہیں محفوظ. صرف کوہاٹ میں نہیں, خیبر پختونخوا میں, ایون آپ نے اسلام آباد میں نہیں دیکھ لیا. تو مجھے ایک بات, تو سیکیورٹی وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوگی نا؟ کیا سیکیورٹی ہوتی ہے جی؟ کوئی میں سیکیورٹی پر آتا ہی نہیں ہوں اپنے ساتھ. اچھا, لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے علی امین گنڈاپور جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے سیکیورٹی واپس. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ اس کی بات ابھی چل بھی رہی تھی, واٹس ایپ گروپس میں بھی چل رہی تھی. ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات. اچھا, ان کے ترجمان سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں ترجمان سے بات کر لیں. کہتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ 12 اہلکار کوئی تھے
اور وہ ان سے سیکیورٹی کے واپس لے لیے نہیں، گئے. ان کے ساتھ 12 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. آپ کنفرم کر لیں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی گورنمنٹ بات کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے ایسی. اچھا چلیں جو میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا. چلے ٹرائی کریں جی، کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اختیار ولی خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جانب تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہے جس کے ہمیں سامنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ وہاں پر جیسے آپ نے ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے یا وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے کہا تھا یا باقی لوگوں کے حوالے سے کہا تھا. کون ہے ہمارے ساتھ جی؟ فراز مغل صاحب ہیں جی، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ترجمان ہیں. فراز صاحب ساتھ شفیع جان بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے جب ان سے یہ بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. تو ذرا یہ بتائیے گا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کوئی غلط فہمی ہوئی تھی جی آپ کو؟ نہیں، غلط فہمی نہیں ہے. شفیع جان صاحب سے پوچھیں کہ رات 11:50 پر چیف منسٹر کے ایڈیشنل CSO عمر حیات خان کی جانب سے کال آتی ہے کہ تمام تر اہلکاروں کو واپس CM ہاؤس بھجوایا جائے. اچھا. جب علی امین گنڈا پور صاحب کو سے ہم بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی ٹائم کہہ دیا کہ آپ سیکورٹی جتنے بھی ہے واپس کر دیں اور ان کو CM ہاؤس بھجوا دیں. رات سیکورٹی اہلکاروں نے گزاری اور صبح سویرے ہم نے ساری سیکورٹی واپس CM ہاؤس بھجوا دی. تو کتنے اہلکار ان کے ساتھ تعینات تھے؟ 16 اہلکار تھے، جن میں سے 2 اہلکار فیصل امین گنڈا پور جو MNA ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، علی امین گنڈا پور کے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تھے، اور 14 لوگ جو تھے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ڈپٹی انجام دے رہے تھے اپنی. نہیں تو وہ شفیع جان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. فراز بھائی میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، فراز بھائی یہ جو CM ہاؤس کے جو اہلکار تھے وہ واپس ہوئے ہیں؟ جی وہی جو 16 اہلکار ہمارے پاس موجود تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس. جی سیکورٹی، پولیس کی سیکورٹی اس وقت کتنی ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی سیکورٹی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی متبادل ہمیں کوئی اور سیکورٹی اہلکار دیے گئے ہیں، اور نہ ہی تو کسی اور سیکورٹی اہلکاروں کے اب تک آرڈر ہوئے ہیں. یا ہمارے پاس جو کچھ اہلکار جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، جو پولیس کے اہلکار ہیں، چند ہیں، اور ان کے پاس بھی ویپنز نہیں ہیں، اور وہ بھی ان کے بھی کوئی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ آرڈر نہیں ہوئے ہیں. ان کے آرڈر مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ہیں. وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اس وقت ڈیوٹی پر آ چکے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے رہنما ہیں، ان کی سیکورٹی کا پورا خیال رکھا جائے گا. میں یہاں سے جیسے فری ہوتا ہوں تو میں اپنے گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ گروپ میں تو آپ کو بھی کلیئرٹی نہیں تھی اس بارے میں، لیکن فراز مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ریزن دی گئی تھی کہ کیوں بلایا گیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، ظاہر ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب تو ہمیشہ سہیل کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ان سے کام لیتے ہیں، اپنے ان کو آگاہ کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. اور اتنی بڑی چیزیں ہو رہی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ CM صاحب کے نوٹس میں نہ ہو اور ان کا CSO کال کر کے سیکورٹی کو کلوز کروا رہا ہے. اور کیونکہ ہم اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان جانا تھا، جس طرح لائن آرڈر کی سچویشن ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور CPAC کے اوپر، تو ہمیں کافی وہ تھے. لیکن اگر انہوں نے سیکورٹی CM ہاؤس کی کلوز بھی کر دی تھی تو اس کے متبادل ہمیں متبادل بھی کوئی نہیں دیے گئے. یا چند روز پہلے ہمیں بتا دیتے کہ فلاں دن کو ہم کلوز کر رہے ہیں، آپ کو ہم نئی سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا بندوبست کر لیں. چلیں فراز چلا گیا؟ نہیں ہے فراز بھائی، میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں میں آپ سے خود کوآرڈینیٹ کرتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ایسا کوئی مطلب ایسا نہیں ہو سکتا جس طریقے سے یہ ہوا ہے، میں اس کی معلومات کروں گا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ فراز فار یور ٹائم. جی چلیں، اچھا کلیریفائی کر لیجئے گا. اب ذرا معاملہ آ جاتے ہیں تھوڑا سیاست کے معاملے پہ. بھائی کیا سلسلہ ہے؟ آپ لوگ رات کے اندھیرے میں دکھاتے کبھی ہیں، مارتے سچی ہیں. تاریخ آپ نے 25 بتائی اور پھر رات کے اندھیرے میں لے کے اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ان کو کیوں نہیں پتا چلا جب ایک پروٹوکول کے تحت موومنٹ ہوتی ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مطلب علاج کروا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ مطلب ہم کتنے پنکچوئل ہیں اپنے معاملات میں کہ ایک مریض کا علاج ہم نے کرانا تھا اور ان کے جو فالو اپ تھا وہ ہم نے کرا لیا. ان کی فرمائش تھی کہ شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو بلایا جائے. اس بار ہم نے ان کو بھی بلا لیا. ڈاکٹروں کی ٹیم ہم نے آپتھالمولوجسٹ کی اور بھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. وہ آئے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. ان کے ایکو وغیرہ بھی کیا، بلڈ پریشر بھی کیا، دل بھی سارا چیک کیا، سب ایوری تھنگ از پرفیکٹ. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. یہ بھروسہ تو یہ تو بڑی وہ کہتے ہیں نا ناشکری قوم ہے، یہ تو مانتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے. اگر یہ مان جائیں گے تو یہ تعریف ان کو کرنی پڑے گی.
اور ہماری تعریف یہ کریں گے تو وہ شاید کوئی قیامت کا دن ہوگا. اچھا. یہ تعریف کبھی بھی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر ان کی لسٹ آج ان سے میں لے لیتا ہوں کہ یہ شفیع صاحب آپ نے جتنی اپنی لسٹ دی ہے 5 کے 6 مطالبے میں نے منظور کر دیے, یہ کل پھر آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر ہم پہ تنقید کریں گے, موقع دے رہے ہیں آپ اور سیاست کا. 12 نئی وش لسٹ دے دیں گے. ایک بات میں ذرا تھوڑا سن لیجیے. عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھ کا علاج جو ہے وہ فرسٹ کلاس ہو رہا ہے. ان کی فرمائش پہ شفا آئی ٹرسٹ ہسپتال کے ڈاکٹروں کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے, اس کا فالو اپ پھر بھی ہوگا. ان کی مزید اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی بتا دیں انشاءاللہ. آگے میں بتا دیتا ہوں, ملاقات کروائیں, وہ بھی کرا. اور دوسری یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ ان کی صحت تھی. اب اس کے بعد درشن بھی کرا. دیکھیں جہاں تک انہوں نے اتنا سمپلیفائی کرا دی, کوئی اور فرمائش بتائیں. دیکھیں ان کو عادت پڑ گئی ہے رات میں ڈاکہ مارنے کی. مینڈیٹ بھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ڈاکہ مارا. جیل مینول کی آرٹیس بھی رات میں بیٹھا تھا. سنیں دیکھیں سر, میں ہوں بھائی بات کر رہا ہوں, بولنے دیں. علاج کیا ہے اس کو ڈاکہ کہہ رہے ہیں. بولنے دیں, شکوہ بجائے. رات کے اندھیرے میں تو یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا چوری ہوتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے. 2 نمبر کاتا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں. رات کے اندھیرے میں انہوں نے جیل مینول کی بھی خلاف ورزی کی. جیل مینول کے مطابق آپ مغرب کے بعد کسی بھی قیدی کو ہسپتال نہیں لے کے جا سکتے. اچھا, یہ دوسری دفعہ یہ کر رہے ہیں. بڑے ہائی پروفائل قیدی ہو یا کچھ نقص امن کا خطرہ ہو, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری دفعہ یہ کر رہے ہیں. بھائی بڑا جائز مطالبہ ہے, کوئی ہماری وش لسٹ نہیں ہے. اختیار صاحب آپ نوٹ کر لیں, ان کے فیملی کے زیر نگرانی ان کا جو ذاتی ڈاکٹر ہے ان کے ہمراہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرے, وہاں ان کا علاج ہو جائے. مسئلہ رات کے اندھیرے, یہی ہمارا مطالبہ ہے. رات کے اندھیرے کا مسئلہ ہے. رات کے اندھیرے میں تو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا. وہ کہہ رہے رات کے اندھیرے میں آپ نے سیکیورٹی بھی واپس لے لیا علی امین سے, یہ بھی تو مناسب سر وہ میں کر لوں گا. دیکھیں سیکورٹی میں دو چیز نہیں, دیکھ سیکورٹی میں 2 چیزیں ہیں. اگر سیم ہاؤس کے اہلکار ہیں تو وہ تو واپس ہوں گے, متبادل نہیں. ٹھیک ہے, متبادل دیں گے, کیوں نہیں دیے. علی امین گنڈا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹریول کرنا تھا, ہم اس وجہ سے ٹریول نہیں کر پائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. علی امین گنڈاپور ہمارا ہی رہنما ہے, ہمارے پارٹی کا ہی رہنما ہے, ہمارا سابق سی ایم ہے, سابق صوبائی صدر ہے, پارٹی کا اہم رکن ہے. اس کی سیکورٹی ہمارے اوپر فرض ہے, ہم میک شور کرائیں گے. چلے آ جائیں کرنٹ اس پہ. میں ویسے آج میں سیکیورٹی اپنے لیے میں کہا میں شفیع کو بولوں گا کہ میری سفارش کر دے سیکیورٹی کے لیے. یہ تو اپنے لوگوں سے سیکیورٹی لے رہے ہیں, ہمیں کیا دیں گے. نہیں, آپ کے پاس وفاق سے نہیں ملتی آپ کو سیکیورٹی. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے اس سلسلے میں اب یہ ہو گیا ہے نہیں, یہ ملاقات کی, یہ کہہ رہے ہیں ملاقات بھی کروا دیں گے اختیار ولی صاحب. ان کے ڈومین میں انشاءاللہ ان کے ڈومین میں نہیں ہے, نہ اختیار ہے ان کے. اچھا چلے ٹھیک ہے, نام اختیار ہے لیکن اختیار نہیں. ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہے نا تو پھر کہنا نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اچھا علاج آپ کا ہم کر رہے ہیں, علاج آپ علاج نہیں کر رہے ہیں, یہ علاج نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر جو ہے ہم بلا رہے ہیں, علاج نہیں ہے, آپ فرمائشیں آپ کی پوری کر رہے ہیں. قاسم زمان کو بلاؤ, ندیم قریشی کو شامل کرو, آشف آئی ٹرسٹ کو شامل کرو, پوری ہم کر رہے ہیں. اب مجھے 2 منٹ دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں علاج کی جہاں تک اختیار صاحب نے بات کی نا, اکتوبر سے ان کو تکلیف ہے, اکتوبر سے تکلیف ہے. جیل جو سپرڈنٹ ہے جو اس کو کہا گیا بارہا, جنوری میں جا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو شفٹ کیا. تو بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ جو طبی سہولت نہیں دے گئی, یہ تو قاتلانہ حملہ ہے. 2 دسمبر کو جب ہمشیرہ باہر آئی تھی, جب وہ اس چیز پہ اتنا شور مچاتی نا, تو شاید وہ پہلے علاج ہو جاتا. اگر اتنا ہی کنسرن, تو کیا اگست میں اور سپٹمبر میں جو کہ میڈیا ٹاک ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے علیمہ آپا کا اور عظما بی بی کا, اس میں کیا آنکھ کا ذکر نہیں ہے؟ اس میں کیا نہیں بتایا گیا کہ ان کی رائٹ آنکھ جو ہے وہ سرخ ہے؟ کیا عمران خان سے اکتوبر میں نہیں پوچھا گیا تھا علیمہ آپا کی طرف سے کہ آپ کی آنکھ کیوں سرخ ہے؟ اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے محمود خان اچکزئی جو آپ کے قائد ہیں اس وقت احتجاج کے, وہ جب کہتے ہیں کہ یہ تو احتجاج سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے, ساری چیزوں سے مطمئن ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ جس سورس نہیں جس سورسز کو ان کو یہ نیوز ملی تھی اس نے جھوٹ بولا تھا, اس نے بے ایمانی کی. اچھا, اور ان کو کوئی آ کے بنا گیا, کوئی اس طرح سے بات کر گیا اور آپ نے بھروسہ کر دیا. اس کا بہتر جواب تو محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے نا. تو آپ کو ان سے پوچھنا ہے نا. ہم نے پوچھا ہے, اس نے یہی کہا ہے کہ مجھے جس سورسز سے بتایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا. مجھے اب ذرا یہ بتا دیں کہ اب یہ جو رہائی فورس ہے بھائی, اس کے معاملے پہ میں نے ایک ٹریل چلوائی, کچھ رہنماؤں کی گفتگو, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر اس کے حق میں نہیں ہے. بیرسٹر گوہر میں کلیئر کرتا ہوں, اس کو چھوڑیں آپ, کہ رہائی فورس ہر صورت بنے گی. ٹھیک ہے, پہلی بات انرولمنٹ کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ وہ اس لیے بنے گی کہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی رہائی فورس کا اعلان ہوا ہے. اچھا, اور اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب کے ہی, عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کی ذمہ داری لگائی ہوئی. انہوں نے کہا تھا رہائی فورس بنانا؟ نہیں جی,
اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. اسٹریٹ موومنٹ کو جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے لیڈ کیا سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا ہوگا جس قسم کی میس موبلائزیشن ہوئی، تو اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں سہیل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ رہائی فورس عمران خان صاحب کی رہائی میں ایک مثبت رول پلے کر سکتی ہے، ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا. اب نام کا ایشو ہے تو پولیٹیکل کمیٹی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. نہیں، نام کو چھوڑیں، یہ کرے گی کیا؟ سڑکوں پہ احتجاج کرے گی، جیل کے باہر جا کے دروازہ بجائے گی، کرے گی؟ ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، یہ پرامن رہے گی. یہ جو فورس ہوگی، جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں جو بھی لائے عمل دیا جائے، چاہے احتجاج ہو، چاہے مذمت ہو، چاہے روڈوں پہ آنا ہوا، تو یہ فورس اسے صف اول میں ہوگی. ٹھیک ہے. اختیار علی خان صاحب، مطلب میں نے شروع میں ابتدائی میں آپ نے سنا ہوگی گفتگو، اب کوئی کلیئرٹی آئی؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی کے پاس تھی، اس لیے وجہ طور پہ انہوں نے اعلان کیا سپریم کورٹ کے باہر، اور شاید یہی وجہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ میرے خیال میں کوئی بھی فورس، کوئی بھی اسٹریٹ موومنٹ، کوئی بھی تحریک چلانا، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپنے ایک سائڈ پہ پھینک دیا ہے. یہ تو ان کی بالکل ان کو نل اینڈ وائڈ کو زیرو کرنے والی بات ہے. رہائی فورس جو ہے، تو دیکھیں میں یہ فورس کا نمبر جو ہے یہ ویسے لاحق کے لگانا، یہ ان کی مرضی ہے، لگاتے رہیں. خود ان کی پارٹی اس وقت دہائی فورس بنی ہوئی ہے، اور ٹائیگر فورس آلریڈی یہ پہلے بنا چکے ہیں. وہ ٹائیگر فورس کہاں کھڑی ہے؟ اگر آپ نے اپنی جماعت کو منظم کرنا ہے تو کریں، لیکن کسی فورس کا جو ہے اگر آپ اعلان کر کے نا لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جی کسی بھی فورس، کسی بھی جتھے، کسی بھی لشکر کا ایسا کوئی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ مسلح و آتشین اسلحہ ہوں گے، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہوگا، کوئی ایسی فورس بنائے، ایسی کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی آپ اپنی جماعت کو کریں، جو بھی کریں. آپ کی پارٹی آلریڈی اس وقت 7-8 دھڑوں میں تقسیم ہے، اور اس فورس کے بنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس یہ دونوں فارغ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب اختیار علی خان صاحب، شفیع جان صاحب. ویل ٹیک اے بریک، کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا بات کریں گے، ایک تو جس طرح سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے افغانستان کی سائڈ پہ، اور جس طرح سے وہ یہاں پر اپنی بربریت دکھانے کی کوشش کریں، ایک تو اس پہ، اور دوسرا روسی وزارت خارجہ کی اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کی تعداد کتنی ہے، اور نمبرز ویری کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور ایک مذاکرات کا جو معاملہ ہے جمعرات تک وقت دیا گیا ہے، لیکن 2 ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر موجود ہیں، کیریئر اسٹرائک گروپس وہاں پر موجود ہیں. تو اس میں پھر کیا ہوگا، کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ تو اس پر ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب. یہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، یہ جو سچویشن ہے اس وقت اس خطے کی، اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں، دہشت گردی کے چیلنجز کا ہمیں سامنا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جو ایلیمنٹس وہاں پر بیٹھے ان کی ذمہ داری وہ لے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے شانہ بشانہ جو افغانستان میں رجیم ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اب روس بھی، اقوام متحدہ بھی کہتی رہی ہے، روس کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے اس نے بھی کافی اس چیز کو کلیریفائی کر دیا ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 2-3 چیزیں واضح ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ اب ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت افغان طالبان کر رہے ہیں، اور ان کے جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان یہ کروا رہا ہے تحریک طالبان پاکستان سے، یا آئیسس داعش کے ذریعے، یا افغان حکومت کے اندر اس نے جو ہے پینیٹریشن کر دی ہے، تو ان کے جو بعض دھڑے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو اس وجہ سے بھی کھل کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں جو ہلاکتیں ہوئی، جو فیٹیلٹیز ہوئی، ہندوستان اس کے بارے میں خاموش رہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا. لیکن جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو اس وقت ہندوستان بول پڑا، کیونکہ یہ حملہ صرف جو ہے ان طالبان کی پناہ گاہوں کے اوپر یا ان کی تربیت گاہوں کے اوپر نہیں تھے، یہ ہندوستان کے اوپر بھی براہ راست حملہ تھا، کیونکہ ہندوستان بھی اس حملے کی زد میں آیا ہے. اور تیسری چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف مشرقی سرحد پر اپنی جنگ کو معطل کر دیا ہے آپریشن سندور کے بعد، لیکن اس نے دوسرا محاذ کھولا ہوا ہے. تو اس طریقے سے پاکستان حالت جنگ میں ہے. اس وقت جب آپ افغان طالبان سے لڑ رہے ہیں یا تحریک طالبان پاکستان سے لڑ رہے ہیں تو آپ صرف بالواسطہ طور پر نہیں، براہ راست ہندوستان سے بھی اپنی مغربی سرحد پہ لڑ رہے ہیں. تو اب ذرا ایک تو یہ ظاہر ہے، اس کو انٹرنیشنلی ہم کس طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر ہم پہ یہ کہا جاتا رہا کہ ہم ایسے ہی بے بنیاد بات کریں، لیکن پھر اقوام متحدہ کی جانب سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا، ان کی ایک رپورٹ میں کہا گیا، پھر ساتھ ہی ساتھ اب روس کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے. تو اور کتنے شواہد چاہیے؟ ہم اپنے دفاع کے لیے اور کیا کریں؟ یہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ایک چیز جو کہی جا رہی ہے، یہ جو شواہد ہیں ہم اقوام متحدہ کے حوالے کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی کئی رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ کس طریقے سے جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کی مدد کرتی رہی ہے، اور وہاں تک باقاعدہ رقوم بھی لکھی ہوئی ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے سربراہوں کو دی گئی ہیں، یا جو اسلحہ دیا گیا اس کی تفصیلات بھی وہاں موجود ہیں. تو اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اس علاقے میں جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، مطلب افغانستان اور اس کے ارد گرد جو ہے بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، صرف ہندوستان پاکستان کی نہیں ہے بلکہ دوسرے ممالک کی بھی ہیں. ان کے پاس ہر قسم کی معلومات ہے کہ یہاں ہندوستان یہ کارروائی کروا رہا ہے اور کس طریقے سے افغان طالبان بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے جو تجویز دی جا رہی ہے، آپ کے سوال کا جواب میں دوں تو یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ISPR نے بارہا یہ کہا اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی کہا ہے، دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت جو ہے پہلے قدم کے اوپر مطابق اقوام متحدہ دے چکے ہیں، لیکن پھر آپ جو اپنے دوست ہیں، ترکیہ ہے، قطر ہے یا UAE ہے، ان کو اعتماد میں لیں اور چین کو اعتماد میں لیں، خاص طور سے وہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک قسم کی مفاہمت کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو سکتا ہے جو ہم ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پاکستان اپنے جوابی حملے برقرار رکھے گا، اور اب جو ہے افغان طالبان کسی طریقے سے بھی پردہ پوش نہیں ہو سکتے کہ وہ ان حملوں کے پیچھے نہیں ہیں. اچھا سردار صاحب، ایک اور چیز ہے، یہ جو اگر ہم خطے کے اوپر تھوڑا سا ایک جائزہ لیں تو اس وقت ایران کے ساتھ جو سچویشن ہے کہ ایک طرح سے آپ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر بھیج رہے ہیں، کیریئر اسٹرائک گروپس وہاں پر ہیں، ایک پریشرائز آپ نے کر دیا ہے، دوسرا ایران کی جانب سے بھی پوسچرنگ ہو رہی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، اگر آپ مزاج سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انپریڈکٹیبلٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں، لیکن کیا آپ خطے کی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی طرف سے حملے کی پوری تیاری ہے، اور جو ان کا سارے کا سارا جماؤ ہے اس علاقے میں، یعنی جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں یا اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے ایئر کرافٹ آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں، مثال کے یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں، پھر جو ہے اردن وغیرہ میں، گریس کا ایک علاقہ ہے، اور پھر جو ہے آپ اردن میں ہیں، یا اس کے علاوہ خلیجی علاقے میں ہیں جو سارے کے سارے یا گلف آف عمان میں ہیں. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ذکر کیا، تو یہ میکسیمم کانسنٹریشن ہے ڈیٹنگ بیک ٹو 2003 جب انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے باقاعدہ جیسے جنگ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، طویل جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ڈسٹرائرز ہیں، نہ صرف ٹاماہاک میسائلز ہیں، بلکہ F-13 ہیں، F-22 ہیں، F-15 F-16 سارے کے سارے ایویکس جو ہیں، اور اس قسم یعنی کہ پورا ایک بیٹل کا ایکو سسٹم انہوں نے پرووائڈ کیا. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مذاکرات کی جو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو اس کے اندر کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ یہ نشستن گفتن اور بخاستن ہوگا، اور ایک طویل جنگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہوئے. دیکھیے، جوابی تیاری جو ہے وہ ایران نے بھی کر رکھی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور امریکہ نے حملہ کیا تو وہ جوابی حملہ کرے گا، اور اس کی زد میں خلیجی ریاستیں بھی آئیں گی، اردن بھی آئے گا اور اسرائیل بھی آئے گا. تو اس وجہ سے یہ ایک علاقائی جنگ بن جائے گی. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے 2 قسم کی سوچ چل رہی ہے. ایک یہ کہ حملہ امیمنٹ ہے، ہونے والا ہے، کسی وقت بھی ہوگا، اور تھرسڈے میں مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے امریکہ کی شرائط کے مطابق
تو امریکہ نہ بھی کر سکتا ہے ان کے باوجود، اگر کامیاب بھی ہو گئے، اور پھر حملہ کرے گا فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا اس نے ایکسپینڈیچر کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اندرونی خبریں آ رہی ہیں یا لیک کی جا رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل جنگ چاہتا ہے. اور وہ صدر ٹرمپ جو ایک آف ریمپ جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل آئے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک نیوکلیئر ڈیل لے کے، مطلب نیوکلیئر ڈیل کے لیے تو ایران بھی تیار ہے، اور وہ 2015 کی جو ڈیل تھی اس سے بہتر ڈیل دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر جنگ ٹل سکتی ہے. لیکن اسرائیل مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ کے اوپر، اور یاد رکھیے کہ امریکہ کے اوپر اسرائیل کا بہت دباؤ بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی ہے وہاں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں 2 ایجنڈا آئٹمز اور ایڈ کیے جائیں، یعنی جو اس کے بیلسٹک میسائلز ہیں ایران کے کو کرٹیل کر دیا جائے، اور ان کے جو علاقائی حلیف ہیں، مثال کے طور جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا حوثیز ہیں، ان کو بھی ڈسارم کیا جائے یا ایران ان کے ساتھ قطع تعلق کرے. لیکن اس میں آگے یہ ہے کہ خدشے کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے، اس کے کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ سارے کے سارے ایسیٹس نہ صرف خطے میں بلکہ خطے کے باہر بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جو انتخابات کا سال ہے صدر ٹرمپ کے لیے، جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں، تو اگر اس جنگ میں انہیں واضح فتح نہیں نصیب ہوتی اور یہ ڈریگ کرتی ہے تو یہ ان کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہے. اسرائیل بہر صورت یہ چاہتا ہے کہ تصادم ہو جائے. دیکھیے ہم لیٹس واچ واٹ ہیپنز آن تھرسڈے ٹاکس میں کیا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک، کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جی، بڑا چیلنج ہے، جمعرات کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک بڑے اہم مرحلے میں مذاکرات داخل ہو گئے ہیں. لیکن کیا ایران کے پاس کوئی آپشنز ہیں؟ جس طرح سے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پوسچرنگ کی جا رہی ہے، تو ایران کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ ایک قیادت تو متبادل سپریم لیڈر نے بتا دیا ہے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، لیکن آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.